आप मुझसे वादा करें कि आप परेशान नहीं होंगे, अपना ख्याल रखेंगे। एक बात बोलूं, मुझे फख्र है तुम पर। कैसे हैं आप? ऑर्डर मीटिंग में जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या हो गया, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ है। बाय। हेलो। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में दिलावर साहब का अंजाम क्या होगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि महक माँ बनने वाली होती है और एक दिन उसकी तबीयत अचानक बहुत ही ख़राब हो जाती है और शमशेर महक को लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जिसके बाद शमशेर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके दोस्त शमेर को जब इस बात का पता चलता है तो वो भी वहाँ पर आ जाता है। उधर डॉक्टर महक का चेकअप करने के बाद शमशेर के पास जाकर कहता है हमें फ़ौरन उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए आपको फ़ौरन रकम का इंतज़ाम करना होगा। फिर शमशेर कहता है प्लीज़ ऑपरेशन शुरू करें और आपको पेमेंट अदा कर दी जाएगी। जिसके बाद महक और शमशेर के बेटे की पैदाइश होती है। शमशेर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उधर दारा को जब इस बात की खबर होती है कि शमशेर के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है तो बाबा साहब से कहता है हमें भी शमशेर से मिलने के लिए जाना चाहिए। तो उस पे बाबा साहब कहता है तुम बात को क्यों भूल रहे हो कि वो घर छोड़कर खुद ही चला गया था और उसके बाद तो हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस पे दारा कहता है कि बाबा आप कैसे ज़िद कर रहे हैं, सिर्फ आपकी नाराज़गी की वजह से हमारी माँ इस दुनिया से चली गई थी और आपने शमशेर को भी अपनी माँ से आखिरी बार मिलने नहीं दिया था और अभी भी आपका गुस्सा कम नहीं हो रहा है। फिर ठीक है, अगर आप अपनी ज़िद नहीं छोड़ सकते तो मैं भी ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा से जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने भाई को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद दारा अपनी बीवी फरवा से कहता है चलो मेरे साथ, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं, फिर मज़ीद यहाँ पर नहीं रहेंगे। इस पर फरवा दारा को गुस्से से कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, हम अपना घर छोड़कर क्यों जाएंगे। और शमशेर को चाहिए कि वो आकर अपने बाबा से माफ़ी मांगे और उनकी बातों को मान ले और इस नाराज़गी को ख़त्म कर दे। ये बात सुनकर दारा फरवा से कहता है कि ठीक है तुम रहो यहाँ पर, तुम्हें कौन सी दौलत मिलेगी। और जिसके बाद दारा घर छोड़कर चला जाता है। उसके बाद फरवा बाबा साहब के पास जाकर हाथ जोड़कर कहती है कि बाबा साहब दारा को माफ़ कर दो, उसने गुस्से में आकर ये सारी बातें की हैं, प्लीज़ बाबा साहब आप उसे माफ़ कर दें और आपकी बहू मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। दिलावर साहब को इस बात का एहसास हो जाता है कि उनकी इज्जत और खुदगर्जी की वजह से आज उसकी औलाद उसे नफ़रत कर रही है और उसी नफ़रत को लेकर सारा घर टूट गया है और मैं ऐसी दौलत का क्या करूँगा जिसने मेरी औलाद मुझसे दूर कर दी हो। मेरी दौलत मेरे बेटों की नफ़रत ख़त्म नहीं कर सकती। और दिलावर साहब की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती रहती है और वह हर वक्त अकेले कमरे में रहता है और कोई भी उनको पूछने वाला नहीं होता। अब बाबा साहब को भी इस बात का एहसास होता है कि दारा किस कदर उसका ख्याल रखता था और मेरा हर एक काम वो करता था और अब मेरा बात सुनने वाला भी कोई नहीं रहा। ये सोचते सोचते दिलावर साहब रोने लग जाता है और पागलों की तरह हरकतें करता है। कमरे की तोड़ फोड़ की आवाज़ें सुनकर वहाँ फरवा भी आ जाती है। दिलावर साहब उनके सामने गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़कर कहता है कि तुम मेरी सारी दौलत ले लो लेकिन मेरे बेटों को मेरे पास ले आओ, वो मुझसे नफ़रत करते हैं और मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैंने अपनी बीवी को भी मार दिया है और उनकी माँ को भी मैंने मारा है, अब वो दोनों मुझे मार देंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे। फरवा ऐसी हालत देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है, आखिर उनको क्या हो गया है। जिसके बाद दिलावर की तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फरवा दारा को कॉल करके बताती है तो दारा बहुत परेशान हो जाता है और फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंच जाता है। दारा शमशेर को भी बुला लेता है और कुछ वक्त गुजरने के बाद बाबा साहब को होश आता है तो शमशेर कहता है कि मैं घर वापस जा रहा हूँ, मैं घर में अकेली है। तो बाबा साहब शमशेर को बुलाता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने सारी ज़िंदगी आपको तकलीफ़ दी है और मैंने उस लड़की को जान से मारने की कोशिश की थी, अब तुम दोनों हमेशा मेरे साथ रहोगे। जिसके बाद दारा शमशेर को मना लेता है और उसको घर भी वापस ले आता है। दारा उसे कहता है तुम ऑफिस के सारे मामले तुम देखोगे और मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब के बनाए हुए असूलों को दोबारा ना दोहराया जाए। शमशेर दारा को गले लगाता है और कहता है मुझे बहुत बहुत ही खुशी हो रही है
کہ مہک ماں بننے والی ہوتی ہے اور ایک دن اس کی طبیعت اچانک بہت ہی خراب ہو جاتی ہے اور شمشیر مہک کو لے کر فوراً ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد شمشیر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے دوست شمیر کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ ادھر ڈاکٹر مہک کا چیک اپ کرنے کے بعد شمشیر کے پاس جا کر کہتا ہے ہمیں فوراً ان کا آپریشن کرنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو فوراً رقم کا انتظام کرنا ہوگا۔ پھر شمشیر کہتا ہے پلیز آپریشن شروع کریں اور آپ کو پیمنٹ ادا کر دی جائے گی، جس کے بعد مہک اور شمشیر کے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے۔ شمشیر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ادھر دارا کو جب اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ شمشیر کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو بابا صاحب سے کہتا ہے ہمیں بھی شمشیر سے ملنے کے لیے جانا چاہیے، تو اس پہ بابا صاحب کہتا ہے تم بات کو کیوں بھول رہے ہو کہ وہ گھر چھوڑ کر خود ہی چلا گیا تھا اور اس کے بعد تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پہ دارا کہتا ہے کہ بابا آپ کیسے ضد کر رہے ہیں، صرف آپ کی ناراضگی کی وجہ سے ہماری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی اور آپ نے شمشیر کو بھی اپنی ماں سے آخری بار ملنے نہیں دیا تھا اور ابھی بھی آپ کا غصہ کم نہیں ہو رہا ہے۔ پھر ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی ضد نہیں چھوڑ سکتے تو میں بھی یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ سے جا رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے بھائی کو اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ جس کے بعد دارا اپنی بیوی فروا سے کہتا ہے چلو میرے ساتھ، ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، پھر مزید یہاں پر نہیں رہیں گے۔ اس پر فروا دارا کو غصے سے کہتی ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم اپنا گھر چھوڑ کر کیوں جائیں گے، اور شمشیر کو چاہیے کہ وہ آ کر اپنے بابا سے معافی مانگے اور ان کی باتوں کو مان لے اور اس ناراضگی کو ختم کر دے۔ یہ بات سن کر دارا فروا سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم رہو یہاں پر، تمہیں کون سی دولت ملے گی، اور جس کے بعد دارا گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد فروا بابا صاحب کے پاس جا کر ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ بابا صاحب دارا کو معاف کر دو، اس نے غصے میں آ کر یہ ساری باتیں کی ہیں، پلیز بابا صاحب آپ اسے معاف کر دیں اور آپ کی بہو میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ دلاور صاحب کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ان کی عزت اور خود غرضی کی وجہ سے آج اس کی اولاد اسے نفرت کر رہی ہے اور اسی نفرت کو لے کر سارا گھر ٹوٹ گیا ہے، اور میں ایسی دولت کا کیا کروں گا جس نے میری اولاد مجھ سے دور کر دی ہو۔ میری دولت میرے بیٹوں کی نفرت ختم نہیں کر سکتی۔ اور دلاور صاحب کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی رہتی ہے اور وہ ہر وقت اکیلے کمرے میں رہتا ہے اور کوئی بھی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اب بابا صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دارا کس قدر اس کا خیال رکھتا تھا اور میرا ہر ایک کام وہ کرتا تھا اور اب میرا آواز سننے والا بھی کوئی نہیں رہا۔ یہ سوچتے سوچتے دلاور صاحب رونے لگ جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتا ہے۔ کمرے کی توڑ پھوڑ کی آوازیں سن کر وہاں فروا بھی آ جاتی ہے۔ دلاور صاحب ان کے سامنے گڑ گڑا کر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ تم میری ساری دولت لے لو لیکن میرے بیٹوں کو میرے پاس لے آؤ، وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی مار دیا ہے اور ان کی ماں کو بھی میں نے مارا ہے، اب وہ دونوں مجھے مار دیں گے، مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ فروا ایسی حالت دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتی ہے، آخر ان کو کیا ہو گیا ہے۔ جس کے بعد دلاور کی طبیعت بہت ہی خراب ہو جاتی ہے اور انہیں ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ فروا دارا کو کال کر کے بتاتی ہے تو دارا بہت پریشان ہو جاتا ہے اور فوراً ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ دارا شمشیر کو بھی بلا لیتا ہے اور کچھ وقت گزرنے کے بعد بابا صاحب کو ہوش آتا ہے تو شمشیر کہتا ہے کہ میں گھر واپس جا رہا ہوں، مہک گھر میں اکیلی ہے۔ تو بابا صاحب شمشیر کو بلاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے ساری زندگی آپ کو تکلیف دی ہے اور میں نے اس لڑکی کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، اب تم دونوں ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے۔ جس کے بعد دارا شمشیر کو منا لیتا ہے اور اس کو گھر بھی واپس لے آتا ہے۔ دارا اسے کہتا ہے تم آفس کے سارے معاملے تم دیکھو گے اور میں چاہتا ہوں کہ بابا صاحب کے بنائے ہوئے اصولوں کو دوبارہ نہ دہرایا جائے۔ شمشیر دارا کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں دلاور صاحب کا انجام کیا ہوگا، آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہک ماں بننے والی ہوتی ہے اور ایک دن اس کی طبیعت اچانک بہت ہی خراب ہو جاتی ہے اور شمشیر مہک کو لے کر فوراً ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد شمشیر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے دوست شمیر کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ ادھر ڈاکٹر مہک کا چیک اپ کرنے کے بعد شمشیر کے پاس جا کر کہتا ہے ہمیں فوراً ان کا آپریشن کرنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو فوراً رقم کا انتظام کرنا ہوگا۔ پھر شمشیر کہتا ہے پلیز آپریشن شروع کریں اور آپ کو پیمنٹ ادا کر دی جائے گی،
جس کے بعد مہک اور شمشیر کے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے۔ شمشیر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ادھر دارا کو جب اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ شمشیر کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو بابا صاحب سے کہتا ہے ہمیں بھی شمشیر سے ملنے کے لیے جانا چاہیے۔ تو اس پہ بابا صاحب کہتا ہے تم بات کو کیوں بھول رہے ہو کہ وہ گھر چھوڑ کر خود ہی چلا گیا تھا اور اس کے بعد تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پہ دارا کہتا ہے کہ بابا آپ کیسے ضد کر رہے ہیں، صرف آپ کی ناراضگی کی وجہ سے ہماری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی اور آپ نے شمشیر کو بھی اپنی ماں سے آخری بار ملنے نہیں دیا تھا اور ابھی بھی آپ کا غصہ کم نہیں ہو رہا ہے۔ پھر ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی ضد نہیں چھوڑ سکتے تو میں بھی یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ سے جا رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے بھائی کو اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ جس کے بعد دارا اپنی بیوی فروا سے کہتا ہے چلو میرے ساتھ، ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، پھر مزید یہاں پر نہیں رہیں گے۔ اس پر فروا دارا کو غصے سے کہتی ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم اپنا گھر چھوڑ کر کیوں جائیں گے، اور شمشیر کو چاہیے کہ وہ آ کر اپنے بابا سے معافی مانگے اور ان کی باتوں کو مان لے اور اس ناراضگی کو ختم کر دے۔ یہ بات سن کر دارا فروا سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم رہو یہاں پر، تمہیں کون سی دولت ملے گی، اور جس کے بعد دارا گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد فروا بابا صاحب کے پاس جا کر ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ بابا صاحب دارا کو معاف کر دو، اس نے غصے میں آ کر یہ ساری باتیں کی ہیں، پلیز بابا صاحب آپ اسے معاف کر دیں اور آپ کی بہو میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ دلاور صاحب کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ان کی عزت اور خود غرضی کی وجہ سے آج اس کی اولاد اسے نفرت کر رہی ہے اور اسی نفرت کو لے کر سارا گھر ٹوٹ گیا ہے، اور میں ایسی دولت کا کیا کروں گا جس نے میری اولاد مجھ سے دور کر دی ہو۔ میری دولت میرے بیٹوں کی نفرت ختم نہیں کر سکتی۔ اور دلاور صاحب کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی رہتی ہے اور وہ ہر وقت اکیلے کمرے میں رہتا ہے اور کوئی بھی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اب بابا صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دارا کس قدر اس کا خیال رکھتا تھا اور میرا ہر ایک کام وہ کرتا تھا، اور اب میرا بات سننے والا بھی کوئی نہیں رہا۔ یہ سوچتے سوچتے دلاور صاحب رونے لگ جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتا ہے۔ کمرے کی توڑ پھوڑ کی آوازیں سن کر وہاں فروا بھی آ جاتی ہے۔ دلاور صاحب ان کے سامنے گڑ گڑا کر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ تم میری ساری دولت لے لو لیکن میرے بیٹوں کو میرے پاس لے آؤ، وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی مار دیا ہے اور ان کی ماں کو بھی میں نے مارا ہے، اب وہ دونوں مجھے مار دیں گے، مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ فروا ایسی حالت دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتی ہے، آخر ان کو کیا ہو گیا ہے۔ جس کے بعد دلاور کی طبیعت بہت ہی خراب ہو جاتی ہے اور انہیں ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ فروا دارا کو کال کر کے بتاتی ہے تو دارا بہت پریشان ہو جاتا ہے اور فوراً ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ دارا شمشیر کو بھی بلا لیتا ہے اور کچھ وقت گزرنے کے بعد بابا صاحب کو ہوش آتا ہے تو شمشیر کہتا ہے کہ میں گھر واپس جا رہا ہوں، مہک گھر میں اکیلی ہے۔ تو بابا صاحب شمشیر کو بلاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے ساری زندگی آپ کو تکلیف دی ہے اور میں نے اس لڑکی کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، اب تم دونوں ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے۔ جس کے بعد دارا شمشیر کو منا لیتا ہے اور اس کو گھر بھی واپس لے آتا ہے۔ دارا اسے کہتا ہے تم آفس کے سارے معاملے تم دیکھو گے اور میں چاہتا ہوں کہ بابا صاحب کے بنائے ہوئے اصولوں کو دوبارہ نہ دہرایا جائے۔ شمشیر دارا کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے مجھے بہت بہت ہی خوشی ہو رہی ہے۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں دلاور صاحب کا انجام کیا ہوگا، آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہک ماں بننے والی ہوتی ہے اور ایک دن اس کی طبیعت اچانک بہت ہی خراب ہو جاتی ہے اور شمشیر مہک کو لے کر فوراً ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ جس کے بعد شمشیر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے دوست شمیر کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ ادھر ڈاکٹر مہک کا چیک اپ کرنے کے بعد شمشیر کے پاس جا کر کہتا ہے ہمیں فوراً ان کا آپریشن کرنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو فوراً رقم کا انتظام کرنا ہوگا۔ پھر شمشیر کہتا ہے پلیز آپریشن شروع کریں اور آپ کو پیمنٹ ادا کر دی جائے گی۔ جس کے بعد مہک اور شمشیر کے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے۔ شمشیر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ادھر دارا کو جب اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ شمشیر کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو بابا صاحب سے کہتا ہے ہمیں بھی شمشیر سے ملنے کے لیے جانا چاہیے۔ تو اس پہ بابا صاحب کہتا ہے تم بات کو کیوں بھول رہے ہو کہ وہ گھر چھوڑ کر خود ہی چلا گیا تھا اور اس کے بعد تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پہ دارا کہتا ہے کہ بابا آپ کیسے ضد کر رہے ہیں، صرف آپ کی ناراضگی کی وجہ سے ہماری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی
اور آپ نے شمشیر کو بھی اپنی ماں سے آخری بار ملنے نہیں دیا تھا اور ابھی بھی آپ کا غصہ کم نہیں ہو رہا ہے۔ پھر ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی ضد نہیں چھوڑ سکتے تو میں بھی یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ سے جا رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے بھائی کو اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ جس کے بعد دارا اپنی بیوی فروا سے کہتا ہے، چلو میرے ساتھ، ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، پھر مزید یہاں پر نہیں رہیں گے۔ اس پر فروا دارا کو غصے سے کہتی ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم اپنا گھر چھوڑ کر کیوں جائیں گے؟ اور شمشیر کو چاہیے کہ وہ آ کر اپنے بابا سے معافی مانگے اور ان کی باتوں کو مان لے اور اس ناراضگی کو ختم کر دے۔ یہ بات سن کر دارا فروا سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم رہو یہاں پر، تمہیں کون سی دولت ملے گی؟ اور جس کے بعد دارا گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد فروا بابا صاحب کے پاس جا کر ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ بابا صاحب، دارا کو معاف کر دو، اس نے غصے میں آ کر یہ ساری باتیں کی ہیں، پلیز بابا صاحب آپ اسے معاف کر دیں، اور آپ کی بہو میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ دلاور صاحب کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ان کی عزت اور خود غرضی کی وجہ سے آج اس کی اولاد اسے نفرت کر رہی ہے اور اسی نفرت کو لے کر سارا گھر ٹوٹ گیا ہے، اور میں ایسی دولت کا کیا کروں گا جس نے میری اولاد مجھ سے دور کر دی ہو؟ میری دولت میرے بیٹوں کی نفرت ختم نہیں کر سکتی۔ اور دلاور صاحب کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی رہتی ہے اور وہ ہر وقت اکیلے کمرے میں رہتا ہے اور کوئی بھی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اب بابا صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دارا کس قدر اس کا خیال رکھتا تھا اور میرا ہر ایک کام وہ کرتا تھا، اور اب میرا بات سننے والا بھی کوئی نہیں رہا۔ یہ سوچتے سوچتے دلاور صاحب رونے لگ جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتا ہے۔ کمرے کی توڑ پھوڑ کی آوازیں سن کر وہاں فروا بھی آ جاتی ہے۔ دلاور صاحب ان کے سامنے گڑ گڑا کر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ تم میری ساری دولت لے لو، لیکن میرے بیٹوں کو میرے پاس لے آؤ، وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی مار دیا ہے اور ان کی ماں کو بھی میں نے مارا ہے، اب وہ دونوں مجھے مار دیں گے، مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ فروا ایسی حالت دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتی ہے، آخر ان کو کیا ہو گیا ہے؟ جس کے بعد دلاور کی طبیعت بہت ہی خراب ہو جاتی ہے اور انہیں ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ فروا دارا کو کال کر کے بتاتی ہے تو دارا بہت پریشان ہو جاتا ہے اور فوراً ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ دارا شمشیر کو بھی بلا لیتا ہے اور کچھ وقت گزرنے کے بعد بابا صاحب کو ہوش آتا ہے تو شمشیر کہتا ہے کہ میں گھر واپس جا رہا ہوں، میں گھر میں اکیلی ہے۔ تو بابا صاحب شمشیر کو بلاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے ساری زندگی آپ کو تکلیف دی ہے اور میں نے اس لڑکی کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، اب تم دونوں ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے۔ جس کے بعد دارا شمشیر کو منا لیتا ہے اور اس کو گھر بھی واپس لے آتا ہے۔ دارا اسے کہتا ہے تم آفس کے سارے معاملے تم دیکھو گے اور میں چاہتا ہوں کہ بابا صاحب کے بنائے ہوئے اصولوں کو دوبارہ نہ دہرایا جائے۔ شمشیر دارا کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں دلاور صاحب کا انجام کیا ہوگا؟ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہک ماں بننے والی ہوتی ہے اور ایک دن اس کی طبیعت اچانک بہت ہی خراب ہو جاتی ہے اور شمشیر مہک کو لے کر فوراً ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ جس کے بعد شمشیر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے دوست شمیر کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ ادھر ڈاکٹر مہک کا چیک اپ کرنے کے بعد شمشیر کے پاس جا کر کہتا ہے ہمیں فوراً ان کا آپریشن کرنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو فوراً رقم کا انتظام کرنا ہوگا۔ پھر شمشیر کہتا ہے پلیز آپریشن شروع کریں اور آپ کو پیمنٹ ادا کر دی جائے گی۔ جس کے بعد مہک اور شمشیر کے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے۔ شمشیر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ادھر دارا کو جب اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ شمشیر کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے تو بابا صاحب سے کہتا ہے ہمیں بھی شمشیر سے ملنے کے لیے جانا چاہیے۔ تو اس پہ بابا صاحب کہتا ہے تم بات کو کیوں بھول رہے ہو کہ وہ گھر چھوڑ کر خود ہی چلا گیا تھا اور اس کے بعد تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پہ دارا کہتا ہے کہ بابا آپ کیسے ضد کر رہے ہیں، صرف آپ کی ناراضگی کی وجہ سے ہماری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی اور آپ نے شمشیر کو بھی اپنی ماں سے آخری بار ملنے نہیں دیا تھا اور ابھی بھی آپ کا غصہ کم نہیں ہو رہا ہے۔ پھر ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی ضد نہیں چھوڑ سکتے تو میں بھی یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ سے جا رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے بھائی کو اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ جس کے بعد دارا اپنی بیوی فروا سے کہتا ہے چلو میرے ساتھ، ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، پھر مزید یہاں پر نہیں رہیں گے۔ اس پر فروا دارا کو غصے سے کہتی ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے،
ہم اپنا گھر چھوڑ کر کیوں جائیں گے؟ اور شمشیر کو چاہیے کہ وہ آ کر اپنے بابا سے معافی مانگے اور ان کی باتوں کو مان لے اور اس ناراضگی کو ختم کر دے۔ یہ بات سن کر دارا فروا سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم رہو یہاں پر، تمہیں کون سی دولت ملے گی؟ اور جس کے بعد دارا گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد فروا بابا صاحب کے پاس جا کر ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ بابا صاحب، دارا کو معاف کر دو، اس نے غصے میں آ کر یہ ساری باتیں کی ہیں، پلیز بابا صاحب آپ اسے معاف کر دیں، اور آپ کی بہو میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ دلاور صاحب کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ان کی عزت اور خود غرضی کی وجہ سے آج اس کی اولاد اسے نفرت کر رہی ہے، اور اسی نفرت کو لے کر سارا گھر ٹوٹ گیا ہے، اور میں ایسی دولت کا کیا کروں گا جس نے میری اولاد مجھ سے دور کر دی ہو؟ میری دولت میرے بیٹوں کی نفرت ختم نہیں کر سکتی۔ اور دلاور صاحب کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی رہتی ہے، اور وہ ہر وقت اکیلے کمرے میں رہتا ہے اور کوئی بھی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اب بابا صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دارا کس قدر اس کا خیال رکھتا تھا اور میرا ہر ایک کام وہ کرتا تھا، اور اب میرا بات سننے والا بھی کوئی نہیں رہا۔ یہ سوچتے سوچتے دلاور صاحب رونے لگ جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتا ہے۔ کمرے کی توڑ پھوڑ کی آوازیں سن کر وہاں فروا بھی آ جاتی ہے۔ دلاور صاحب ان کے سامنے گڑ گڑا کر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ تم میری ساری دولت لے لو، لیکن میرے بیٹوں کو میرے پاس لے آؤ، وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی مار دیا ہے اور ان کی ماں کو بھی میں نے مارا ہے، اب وہ دونوں مجھے مار دیں گے، مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ فروا ایسی حالت دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتی ہے، آخر ان کو کیا ہو گیا ہے؟ جس کے بعد دلاور کی طبیعت بہت ہی خراب ہو جاتی ہے اور انہیں ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ فروا دارا کو کال کر کے بتاتی ہے تو دارا بہت پریشان ہو جاتا ہے اور فوراً ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ دارا شمشیر کو بھی بلا لیتا ہے اور کچھ وقت گزرنے کے بعد بابا صاحب کو ہوش آتا ہے تو شمشیر کہتا ہے کہ میں گھر واپس جا رہا ہوں، مہک گھر میں اکیلی ہے۔ تو بابا صاحب شمشیر کو بلاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے ساری زندگی آپ کو تکلیف دی ہے اور میں نے اس لڑکی کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، اب تم دونوں ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے۔ جس کے بعد دارا شمشیر کو منا لیتا ہے اور اس کو گھر بھی واپس لے آتا ہے۔ دارا اسے کہتا ہے تم آفس کے سارے معاملے تم دیکھو گے اور میں چاہتا ہوں کہ بابا صاحب کے بنائے ہوئے اصولوں کو دوبارہ نہ دہرایا جائے۔ شمشیر دارا کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں دلاور صاحب کا انجام کیا ہوگا؟ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہک ماں بننے والی ہوتی ہے اور ایک دن اس کی طبیعت اچانک بہت ہی خراب ہو جاتی ہے اور شمشیر مہک کو لے کر فوراً ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ جس کے بعد شمشیر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے دوست شمیر کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ ادھر ڈاکٹر مہک کا چیک اپ کرنے کے بعد شمشیر کے پاس جا کر کہتا ہے ہمیں فوراً ان کا آپریشن کرنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو فوراً رقم کا انتظام کرنا ہوگا۔ پھر شمشیر کہتا ہے پلیز آپریشن شروع کریں اور آپ کو پیمنٹ ادا کر دی جائے گی۔ جس کے بعد مہک اور شمشیر کے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے۔ شمشیر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ادھر دارا کو جب اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ شمشیر کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو بابا صاحب سے کہتا ہے ہمیں بھی شمشیر سے ملنے کے لیے جانا چاہیے۔ تو اس پہ بابا صاحب کہتا ہے تم بات کو کیوں بھول رہے ہو کہ وہ گھر چھوڑ کر خود ہی چلا گیا تھا اور اس کے بعد تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پہ دارا کہتا ہے کہ بابا آپ کیسے ضد کر رہے ہیں، صرف آپ کی ناراضگی کی وجہ سے ہماری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی اور آپ نے شمشیر کو بھی اپنی ماں سے آخری بار ملنے نہیں دیا تھا اور ابھی بھی آپ کا غصہ کم نہیں ہو رہا ہے۔ پھر ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی ضد نہیں چھوڑ سکتے تو میں بھی یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ سے جا رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے بھائی کو اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ جس کے بعد دارا اپنی بیوی فروا سے کہتا ہے چلو میرے ساتھ، ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، پھر مزید یہاں پر نہیں رہیں گے۔ اس پر فروا دارا کو غصے سے کہتی ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم اپنا گھر چھوڑ کر کیوں جائیں گے؟ اور شمشیر کو چاہیے کہ وہ آ کر اپنے بابا سے معافی مانگے اور ان کی باتوں کو مان لے اور اس ناراضگی کو ختم کر دے۔ یہ بات سن کر دارا فروا سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم رہو یہاں پر، تمہیں کون سی دولت ملے گی؟ اور جس کے بعد دارا گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد فروا بابا صاحب کے پاس جا کر ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ بابا صاحب دارا کو معاف کر دو، اس نے غصے میں آ کر یہ ساری باتیں کی ہیں، پلیز بابا صاحب آپ اسے معاف کر دیں اور آپ کی بہو میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔
دلاور صاحب کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ان کی عزت اور خود غرضی کی وجہ سے آج اس کی اولاد اسے نفرت کر رہی ہے اور اس نفرت کو لے کر سارا گھر ٹوٹ گیا ہے، اور میں ایسی دولت کا کیا کروں گا جس نے میری اولاد مجھ سے دور کر دی ہو۔ میری دولت میرے بیٹوں کی نفرت ختم نہیں کر سکتی۔ اور دلاور صاحب کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی رہتی ہے اور وہ ہر وقت اکیلے کمرے میں رہتا ہے اور کوئی بھی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اب بابا صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دارا کس قدر اس کا خیال رکھتا تھا اور میرا ہر ایک کام وہ کرتا تھا، اور اب میرا بات سننے والا بھی کوئی نہیں رہا۔ یہ سوچتے سوچتے دلاور صاحب رونے لگ جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتا ہے۔ کمرے کی توڑ پھوڑ کی آوازیں سن کر وہاں فروا بھی آ جاتی ہے۔ دلاور صاحب ان کے سامنے گڑ گڑا کر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ تم میری ساری دولت لے لو لیکن میرے بیٹوں کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی مار دیا ہے اور ان کی ماں کو بھی میں نے مارا ہے۔ اب وہ دونوں مجھے مار دیں گے، مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ فروا ایسی حالت دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتی ہے۔ آخر ان کو کیا ہو گیا ہے، جس کے بعد دلاور کی طبیعت بہت ہی خراب ہو جاتی ہے اور انہیں ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ فروا دارا کو کال کر کے بتاتی ہے تو دارا بہت پریشان ہو جاتا ہے اور فوراً ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ دارا شمشیر کو بھی بلا لیتا ہے اور کچھ وقت گزرنے کے بعد بابا صاحب کو ہوش آتا ہے تو شمشیر کہتا ہے کہ میں گھر واپس جا رہا ہوں، میں گھر میں اکیلی ہے۔ تو بابا صاحب شمشیر کو بلاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے ساری زندگی آپ کو تکلیف دی ہے اور میں نے اس لڑکی کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ اب تم دونوں ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے۔ جس کے بعد دارا شمشیر کو منا لیتا ہے اور اس کو گھر بھی واپس لے آتا ہے۔ دارا اسے کہتا ہے تم آفس کے سارے معاملے تم دیکھو گے اور میں چاہتا ہوں کہ بابا صاحب کے بنائے ہوئے اصولوں کو دوبارہ نہ دہرایا جائے۔ شمشیر دارا کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے۔